हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज मैं एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ जो आज से पहले मैंने कभी रिएक्शन नहीं किया ना। मैंने जानने की कोशिश की क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई टॉपिक भी हो सकता है। तो ये मुफ्ती सलमान हैदरी साहब का ही वीडियो है। हाल ही में एक भाई ने ये भी मुझे वीडियो भेजा था, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी वीडियोज होते हैं मोस्टली आप लोगों के द्वारा ही सजेस्टेड होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ाने का वाक़या, जो ईसा मसीह जिनको बोला जाता है, उनके सूली पर चढ़ाने का वाक़या भाई मुफ्ती सलमान हैदरी साहब का क्यों चढ़ाया था, क्या रीज़न था, क्या सब कहानी थी, पूरा का पूरा क्लियर किया है मुफ्ती सलमान हैदरी साहब ने। होपफुली आपको भी इस वीडियो का वेट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर जरूर कमेंट करें, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अब सुनिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का क्या मसला है। क्या ईसाई भी आज अपने गले में क्रॉस का निशान ऐसे करके और सूली पर लटके हुए एक शख्स की तस्वीर डाले रहते हैं। अब वो अपने मजहब के एतबार से या अपनी नॉलेज के एतबार से जो भी करते हो, लेकिन हकीकत क्या है वो सुन लीजिए। हकीकत क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर में शागिर्दों के साथ थे, फिर अपने शागिर्दों को आपने रात के वक्त भेज दिया। अच्छा। और सब कुछ उन्हें बता भी दिया कि आज मैं तुम्हारे साथ आखिरी दिन बैठा हूं। यानी अल्लाह के नबी को इस बात की खबर थी कि यहूदी कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। सब चले गए घर में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तन्हा थे, अपने रब की इबादत में मसरूफ थे। यहूदी अपने प्लान और मंसूबे के मुताबिक घर का घेराव करते हैं रात को, और उसके बाद प्लान के मुताबिक अपने साथियों में से एक साथी को मुंतखब करते हैं कि अंदर जाकर देखाओ कि ईसा अकेले हैं या उनके साथ कोई और भी है। अच्छा। मुआयना करके आओ, उसके बाद फिर हमला किया जाएगा, जैसे भी है उनको सूली पर चढ़ाएंगे। तो ये जो उनका साथी था वो अंदर मुआयना करने के लिए आया घर के अंदर, और अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। क्या बात है भाई। और जो अंदर आया था उसको हजरत ईसा की शक्ल दे दिया। अरे यार, ये पूरी शक्ल भी नहीं, आधी शक्ल। अब ये चेक करने के लिए जो बंदा गया है काफी देर तक बाहर नहीं आया, तो बाहर जो खड़े हुए थे तलवारें उठाए, उन्होंने सोचा कि अंदर क्या हो रहा है, चलो इंतजार किस बात का, हमला कर ही देते हैं। तो सब रात के वक्त अंदर घुस गए और उस शख्स को बैठा हुआ पाया तो उसको पकड़ लिया, उस पर हमलावर हुए। उनका ही साथी था, और पकड़ करके लाए और उसको मारा भी, फिर उसको सूली पर चढ़ा भी दिया अपनी आदमी को, क्योंकि वो शक्ल में पूरा ईसा अलैहिस्सलाम की तरह था। और उसके बाद सूली पर चढ़ा दिया। ये तो जाहिर सी बात है, इंतकाम की हवस में जब आदमी काम करता है तो उसे होशो हवास भी नहीं रहता क्या कर रहा है, उनको बस मानना, सोचने का भी वक्त नहीं रहता। सूली पर चढ़ा देने के बाद फिर कहते हैं कि हमारा आदमी कहां गया, जो चेक करने के लिए गया था, मुआयना करने के लिए गया था, हमारा आदमी कहां गया। तो इत्तेफाक ऐसा था कि उसके पैर जो है वो उसके असली वही वाले पैर थे, बदले नहीं थे। लोगों ने कहा ये हमारा ही आदमी है, कुछ साथियों ने कहा कि ये हमारा आदमी है। तो फिर उनके आधे लोगों ने कहा अगर ये हमारा आदमी है तो फिर ईसा कहां गए, ईसा कहां चले गए। तो इस शक में मुब्तला रह गए, वो यकीन के साथ कुछ नहीं कह सके। सही बात है। ये बात अब कौन बता सकता है, मुझे बताओ। घर के अंदर की बात है, और घर के अंदर रात के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया है। ये बात अब कौन बता सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 570 साल का गैप है, और इस बीच कोई नबी भी नहीं आए। 570 साल का गैप है और कोई नबी नहीं आए। अब ये खबर कोई नबी ही दे सकता है, कोई नबी दे सकता है, गैब की खबर देना है। तो यहूदी भी लड़ते रहे, ईसाई भी लड़ते रहे। ईसाइयों ने देखा सुबह के फांसी पर चढ़ा दिया गया है, सूली पर चढ़ा दिया गया, तो उनमें भी तो फिरके हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ फांसी पर चढ़ गए हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। आज भी कई ईसाई ये कहते हैं
کہ وہ پھانسی پر چڑھ گئے لوگوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے. پھانسی پہ یا سولی پہ؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص شاگرد رات میں ان کے ساتھ گھر پہ تھے انہیں پتا تھا. 4 مشہور شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یوحنا، لوقا، مرقس، متی، انہی کے نام سے آج بائبل میں ہے 4 بائبل میتھیو اس کو کہتے ہیں، متی کو، اور یوحنا کو جان کہتے ہیں. انگلش میں بائبل جان یہ کہتے ہیں. اور لوقا ہے اور مرقس ہے، یہ عربی نام جو میں آپ کے سامنے کر. ان لوگوں کو یہ پتا تھا، انہوں نے لوگوں سے اختلاف کیا، نہیں ہمارے نبی سولی پر چڑھ ہی نہیں سکتے. تو ایک جماعت عیسائیوں میں یہ بھی تھی. تو اب ان سے سوال بھی کرتے تھے لوگ، اگر سولی پر نہیں چڑھے تو ہیں کہاں؟ صحیح بات ہے، جواب دو، وہ تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہاں؟ تو ان کے پاس بھی پورا پکا علم نہیں تھا، کیسے بتاتے؟ یہودی خود آپس میں اختلاف کیے ہوئے تھے. بعض کہتے تھے کہ ہم نے چڑھا دیا، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں چڑھایا، وہ تمہارے آدمی کو چڑھایا ہے. اور اگر تمہارا آدمی نہیں ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ ہے تو پھر تمہارا آدمی کہاں ہے؟ اس بات پر چلتی رہی بحثیں. کتنے سال؟ 550 سال. بھائی صاحب 570 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں آمنہ کا لال پیدا ہوا. نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، پھر آپ کے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن کی آیتیں جب اترنے لگی، قرآن کی آیتوں نے پچھلے ماں سبق ہوئے واقعات کا بھی تذکرہ شروع کیا، اور ایک ایک واقعے کو قرآن میں بتایا جانے لگا. انہی واقعات کی سمت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی بات آئی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ان لوگوں کا یہ قول لعنت کے قابل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا، نہ انہیں سولی پہ چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہ بھی صاف بیان کر دیا رب تعالیٰ نے، لیکن ان کو ایک شبیہ کا ایک شخص دے دیا گیا تھا. شبیہ کا مطلب ہم مثل ایک شخص دے دیا گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ یہودی ہو عیسائی ہو، ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. یقین کا علم کسی کے پاس نہیں. صحیح ہے، یقین کا علم کسی کے پاس نہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل پچھو لگا رہے ہیں، ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا. صحیح بات ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہاں گھر کے اندر سے ہوا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی جواب دیا، یہودیوں کو بھی جواب دیا، اور مومنین کو بھی عقیدہ بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے. اے مومنو سنو، بر رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ سوائے ایک نبی کے کوئی یہ بات نہیں بیان کر سکتا. عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے مصطفیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے مولا نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دنیا کو بتلائی. اور اتنا ہی نہیں، بی بی مریم پر لگے ہوئے تہمتوں کو بھی، بہتانوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے برات کا اعلان فرمایا کہ بی بی مریم نہ کسی مرد سے ان کا کوئی تعلق رہا، نہ ان کو کسی نے چھوا، بلکہ جو ان کو بیٹا دیا گیا ہے وہ اللہ کی مشیت سے دیا گیا. کیا بات ہے؟ یہ بات حضور نے فرمائی. ان عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، پیروی کرتے. میں آپ کو حقیقت بتا دوں، جو نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ ایک ملک ہے، ایتھوپیا اس کو آج کہتے ہیں، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا. عیسائی، پکا عیسائی، اور کتابیں پڑھا ہوا عیسائی. اچھا، میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھا ہوتا تو وہ ہمارے نبی کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا.
کیونکہ جتنی علامات اس میں بتائی گئی ہیں وہ سب موجود ہیں. یہ تو ظالموں نے اب کھرچ کے نکالا ہے نا حضور کے اوصاف کو. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے سنیے. مکہ والے جب صحابہ پر ظلم کر رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. اس میں تقریباً 70 صحابہ نے ہجرت کی تھی. حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں. ہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں, حضرت جعفر طیار بھی ہیں, اور عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے گئے. جب وہاں گئے تو حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی اس کا نام, وہ رحم دل انسان تھا, ہر آنے والے کو امن و چین سے رہنے دیا کرتا. لیکن جب یہ قافلہ پہنچا تو مکہ والے چھوڑنے والے تھوڑی نہ تھے. یہ ظالم کفار و مشرکین وہاں پر بھی پہنچ گئے نجاشی کے پاس. وہاں جا کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دشمنی کہیں پر بھی وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. آج ہم بولتے ہیں یہ قرآن کے احکامات کو لے کر تو آج ان کو آگ لگتی ہے کہ آپ کے ہاں جہاد کی آیتیں ہیں. کبھی تم نے ٹھنڈے دل سے یہ سوچا بھی کہ ان کافروں نے مسلمانوں کا کتنا تنگ کیا تھا؟ اچھا. کہاں کہاں پکڑ کے مارتے تھے, یہ کبھی ذکر نہیں کرتے. یہ دجالی میڈیا کبھی نہیں. حضرت بلال حبشی کے وہ مصائب کیوں نہیں بیان کرتے آج؟ یہ کبھی بیان کرتے ہوئے ان کو سنا؟ صرف ان کو یہی یاد آتی ہے کہ جہاد کی آیتیں آئی ہیں, جہاد کی آیتیں. کتنے مسلمان شہید ہوئے دردناک انداز میں, ان کو وہ سب باتیں یاد نہیں ہیں. میرے عزیزو, نجاشی کے ہاں یہ پہنچ گئے مکہ والے, اور جا کر کے اس کے کام بھرنے لگے. بڑے بڑے تحفے لے کر کے گئے اور اس کی دعوت کیا, خوب کھلایا پلایا. اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا. نجاشی ان کی خاطر تواضع تو کیا, بڑے پیسے والے تاجر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس نے کہا میں ان سے بھی ایک بار سن لوں گا کیا بات ہے. تو پھر وہ جو مسلمان آئے تھے پناہ لینے کے لیے حبشہ میں, ان کو بلوایا. صحابہ بھی تھے اس میں, صحابہ ہی تھے. بلایا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, تمہارا کیا مسئلہ ہے مکہ میں؟ یہ لوگ بھی آئے ہیں, ان کے خلاف وہاں پر کان بھڑکانے والے آئے تھے. تو جب سامنے بات کرنے کی بات آئی تو حضرت جعفر طیار سامنے آئے, جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں. جعفر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. آگے بڑھے اور جیسے جیسے وہ سوالات کرتا تھا نجاشی, آپ جواب دیتے تھے. وہ سارے انہی باتوں کی سوالات کرتا تھا جو اس کے ذہن میں انجیل پڑھ کر کے تھے کہ آخری نبی کیسے ہوں گے. اچھا. آخری نبی کیسے ہوں گے, اس کے متعلق وہ سارے سوالات کرتا. آخری نبی کا بہت ذکر ہوا, جس کو تم نبی کہہ رہے ہو اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کہا صرف بڑی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمارا نبی بندوں کی عبادت سے ہمیں نکال کر کے رب کی عبادت میں لے جاتا ہے, مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو مخلوق ہے نا, چاہے پتھر ہو, درخت ہو, کوئی بھی ہو, یہ مخلوق ہے. ان کی عبادت سے نکال کر وہ نبی ہمیں خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ وغیرہ؟ کہا نہیں. اور پھر وہ عرب کے مشہور شریف خاندان قریش میں پیدا ہوئے. ساری علامتیں پوچھنے کے بعد نجاشی بادشاہ نے کیا کہا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں, جس کے انتظار میں تھا مجھے وہ مل گیا اور میں ایمان لاتا ہوں. وقت کا بادشاہ جو عیسائی بھی تھا اور وہ ایمان قبول کیا. میرے عزیزو, اس کی موت جب ہوئی رضی اللہ عنہ, جب ان کی موت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اپنے علاقے میں ہی نماز جنازہ بھی ادا کرائی. خود حضور نے نماز پڑھائی. آپ نہیں گئے تو نہیں, حبشہ نہیں گئے, لیکن جہاں موجود تھے وہیں سے جنازہ پڑھائی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عیسائیوں کو اگر وہ ٹھنڈا دل رکھتے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جانبداری کے ساتھ نہیں, حقیقت کی تلاش میں جب پڑھیں گے میرے نبی پاک کو اور قرآن کو, تو انکار نہیں کر سکتے, انکار نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا, جس کو ہرکولس کہا جاتا ہے,
اس کے پاس بھی یہی معاملہ ہوا تھا جب اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ نبی کیسے ہیں. مسلمانوں سے نہیں بلکہ ابو سفیان سے پوچھا تھا جو ابھی ایمان لائے نہیں تھے. ابو سفیان ایمان لائے نہیں تھے. وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن بادشاہ نے جتنے سوالات کیے اس میں سب ان کو حضور کی تعریف ہی کرنی پڑی. کیا کرتے ہیں؟ ابو سفیان خود کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے لوگ تھے جو مکہ والے وہ پکڑ لیتے, کہتے کہ ابو سفیان اتنا بڑا آدمی جھوٹ کیوں بول رہا. تو ہر بات بتا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہرکلس جو بادشاہ ہے روم کا, عظیم الروم اس کو کہا جاتا, وہ ہرقل اعظم کہتا ہے کہ قسم خدا کی اگر وہ تمہارے نبی یہاں ہوتے تو میں ان کے پاؤں دھو کر پانی پیتا. کیا بات ہے, زبردست. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ہدایت نہیں لایا, ہدایت پہ نہیں آیا, ایمان نہیں لایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرے. ہاں, اللہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کرے. یہ زبردست. تو گائز دس از دا ویڈیو یار, بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو. مفتی سلمان اجری خود میں ایک کتاب ہے, جس طریقے سے وہ بولتے ہیں, جس طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں, مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ کہاں سے اکھاڑ کے لے کے آتے ہیں بات کو اور کہاں تک وہ اس کو ثابت کرتے ہیں پوری طریقے سے. اور موسٹلی کتابیں ان کی قرآن سے یا کتابوں سے ہی ریلیٹڈ ان کے ورڈنگ رہتی ہے. بہت خوبصورت یہ ویڈیو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, کہ ان کو کیسے سولی پہ چڑھایا گیا, کون لوگ ہیں جو ان کو عیسیٰ مسیح سمجھتے تھے, جبکہ اصلی عیسیٰ مسیح ان کو پہلے اوپر اٹھایا جا چکا تھا اللہ کے دوارا. تو مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا کیونکہ میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھی نہ بائبل پڑھی. پھر بھی آپ لوگوں کے کیا بچار ہیں اس ویڈیو کو لے کے آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملوں گا نیکسٹ کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.